अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। और जनाब सोचा तो हमने ये था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा T20 मैच है उसके बाद वीडियो करेंगे, तफसील से मैच पर एनालिसिस करेंगे। बट यू नो इट्स अ पीसीबी, और पीसीबी में कभी भी कोई भी ड्रामा हो सकता है, कुछ भी वो ऐसा कर सकते हैं जो कि बहस का बायस बन सकता है और बाज़ दफ़ा कंट्रोवर्सी का बायस भी बन सकता है। इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ है, इस पर आपसे बात करेंगे। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तानी टीम के प्रोफेसर, जो कि अब हेड कोच और डायरेक्टर बन चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले। क्या कहा है, ये कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा T20 मैच है, उससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया की जानिब से कुछ उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से ये बयान आया जी कि ये 2 T20 मैच हारने के बाद उनको वैसे ख्याल आया अचानक से कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल है और वर्ल्ड कप के बाद के 4 दिन बाद ये मैचेस खेले जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब द क्वेश्चन इज़ दैट, क्या पहले से ये बातें नहीं डिसाइडेड थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मार्च में आना है और फिर ओडीआई खेलने हैं, फिर उसके बाद जी वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप से पहले भी ओडीआई की सीरीज़ होगी। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उनको रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा। अब देखिए स्केड्यूल इतना टाइट हो चुका है, इतनी लीग्स भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये तो हर एक टीम के साथ हो रहा है। और अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये तो पहले डिस्कस बातें होनी चाहिए, अब तो उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि आपकी टीम जो है 2 T20 मैचेस हार भी चुकी है। और अगर ये मैचेस ना हारी होती तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई स्टेटमेंट सामने आती। लेकिन बहरहाल वो मेरे ख्याल से ग्राउंड बनाया गया, उसके बाद जी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की जानिब से लिस्ट आ गई कि ये जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं ये वापस बुलाए जा रहे हैं, और जो स्मिथ और जो जैम्पा हैं उन्होंने तीसरा T20 मैच खेला भी नहीं। और जो बाकी खिलाड़ी हैं 4 खिलाड़ी के, जिसमें इंग्लिश हो गए, मार्कस स्टोइनिस हो गए और बाकी दीगर खिलाड़ी जो 2 हैं वो भी वापस चले जाएंगे, मैक्सवेल वगैरह। और जो चौथा और 5वां T20 मैच होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ और ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो तीसरा T20 है ये इतना आसान नहीं होने वाला, बड़ा एक थ्रिलिंग मैच होगा, क्योंकि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब ये जब मैच का रिजल्ट आ जाएगा उस पर आपसे तफसील से बात करेंगे। और वैसे अभी जो टीम है इंडिया की वो भी तब्दीलियों के साथ कुछ उतरी है, अक्षर पटेल खेल रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उनको भी ख्याल आया कि हमने वो जो बैन ड्रॉप हैं उनको हमने ड्रॉप करने का फ़ैसला हमारा गलत हो गया, तो उनको भी दोबारा शामिल कर लिया गया है। तब्दीलियां हैं, ऑफ कोर्स उनके 2 खिलाड़ी भी वापस चले गए हैं। तो जी मैच के रिजल्ट पर बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं पीसीबी के ड्रामा के बारे में। जनाब पाकिस्तान में नेशनल T20 कप जारी है और उसके अंदर हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और उन एक प्लेयर्स में एक नाम है आज़म खान का, कि जिससे आप सब वाकिफ़ होंगे। मोइन खान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, उनके साहबजादे हैं और पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और लीग क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। अक्सर लीग्स उनको पिक करती हैं और पावर हिटर के तौर पर पहचाने जाते हैं वो, और विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। सोचिए हुआ ये कि नेशनल T20 के अंदर इस वक्त 18 टीम खेल रही हैं, रोज़ाना की बेसिस पर मैचेस हो रहे हैं, और एक मैच ऐसा होता है जो कि टीवी पर टेलीकास्ट होता है और बाकी मैच नहीं होते हैं। तो अब उन्होंने जो बल्ला उसमें यूज़ किया, यानी कि जो बैट यूज़ किया, उसमें फ़लस्तीन के लिए एक स्टिकर लगाया गया है। 2 मैचेस उन्होंने खेल लिए, हालांकि तब भी जो एम्पायर हैं और जो उस वक्त मैनेजमेंट है उन्होंने कहा भाई रेफरी ने कि आप ये ना लगाएं, क्योंकि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक आप कोई भी अपनी पॉलिटिकल या पर्सनल एफिलिएशन जाहिर नहीं कर सकते हैं। सो ही सेड नो, आई एम नॉट गोना रिमूव इट। उन्होंने नहीं रिमूव किया, वो 2 मैच खेल लिए और वो टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुए थे तो किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जो तीसरा मैच उन्होंने खेला और वो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ तो ये बात नज़रों में आ गई। और फिर जनाब पीसीबी ने क्या किया, पीसीबी ने जी फ़ौरन से एक दबंग रोल इख्तियार किया और उन्होंने कहा जी 50% मैच फीस हम लगा रहे हैं इनके ऊपर पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक आप कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। और जब आप एक गवर्निंग बॉडी हैं पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उन्होंने ये एक स्टेप लिया। अच्छा जी, ये बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, सो ठीक है।
لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب آج صبح وہ جو ان کے اوپر 50% جرمانہ لگایا گیا تھا میچ فیس کا، اس کو ویو کر دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا. اب ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جی، وہ جماعت اسلامی، جو کہ ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے اور کافی لوگوں کی افیلیشن ہے، الیکشن بھی لڑتے ہیں. سو ان کے کچھ ینگسٹر جو ہیں، ان کے جو ونگ کے کچھ لوگ ہیں، وہ پی سی بی کراچی کے باہر پہنچے آج، اور انہوں نے خوب جناب پروٹیسٹ کیا، کہ جس میں ذکا اشرف صاحب کے لیے بھی کہا گیا کہ ہٹائیں انہیں، اور اعظم خان کو ہیرو اس میں پورٹری کیا گیا. اچھا جی، یعنی ایک آپ نے پریشر میں آ کے فوراً سے ایکسٹینشن، یہ جو آپ نے جرمانہ لگایا تھا اس کو ہٹا دیا. اب اس سے میسج کیا گیا؟ اس سے میسج یہ گیا کہ باقی جو کھلاڑی ہیں وہ بھی مستقبل میں ایسا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کو کشمیر کے لیے شو کرنا ہے وہ کر دے، اگر کسی کو فلسطین کے لیے شو کرنا ہے وہ کر دے، اور اگر کوئی جو ہے جو اسرائیل کا حامی ہے وہ پھر اسرائیل کے لیے بھی شو کر دے کہ نہیں جی میں تو انہیں سپورٹ کر رہا ہوں. تو یہ ایک بڑا ہی غلط طریقے سے پی سی بی نے اس سب کو ڈیل کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ میچ ہو رہا تھا اور وہاں پہ ان کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے اعظم خان کے، اعظم خان کی ہم بات کریں، بڑے ہی پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ایک بڑا ہی اچھا براٹ اپ ہے، بڑے اچھے اسکولوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، آف کورس وہ معین خان کے بیٹے ہیں. سو ایسے کے اندر جب وہ اتنی لیگز کھیلتے ہیں، ان کو اتنا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ آپ نے کوئی بھی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ظاہر کرنی ہے؟ نو ڈاؤٹ بینگ اے مسلم، اور ہم سب جو ہیں یہاں پہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ فلسطین کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بھی جو لوگ، جن لوگوں کو بری زندگی گزار رہے ہیں یا جو سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، یا اپنے پاکستان میں بھی ہمارے کافی لوگ سفر کر رہے ہیں، ہم تو بھائی ہر ایک کے لیے یہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا اس کا ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا کہ اب وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اب پی سی بی کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر ان کے والد محترم بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے تھے، تو ان سے جا کے کہتے کہ بھائی اس کو سمجھائیں اپنے صاحبزادے کو، ہماری سن رہا، یہ سٹیکر ریموو کر دے. یا اگر یہ انہوں نے ریموو نہیں کیا تھا، یہ مسئلہ بن ہی گیا تھا، تو پھر آپ کو ڈیل ذرا اس کو تھوڑا ہلکے آ جاتے. آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ مولا جج بنے یا فن خان بنے، تو آپ تھوڑا سا ہلکے آ جاتے، اس کو ذرا کانفیڈینشیل وے میں حل کر لیتے، بجائے یہ کہ فوراً سے جرمانہ لگا دیا، اب آپ کو واپس لینا پڑ گیا، جو کہ بالکل اچھا میسج نہیں گیا. اور انٹرنیشنلی اگر آئی سی سی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیسے ہونے دیا. تو یہ جو اس وقت ڈیسیژن لیا گیا، یہ جو اس معاملے کو ٹیکل کیا گیا، یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے، مسئلے مسائل کا باعث بن سکتا ہے. اور اگر ہم یہ، مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک تو پی سی بی نے اس کو اتنا غلط طریقے سے ڈیل کیا، اوپر سے مطلب بینگ پاکستانی ہم جانتے ہیں یہاں پہ اتنے ایشوز ہیں. اب جو مسلمان آپ کے مطلب میلوں دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آپ کو اتنا دکھ ہے کہ ان کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے. ہم خود، میں اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن میں کب سے انتظار کر رہی تھی کہ جو جماعت اسلامی ہے، کبھی یہ جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کالی گاڑیاں آتی ہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں، یا جو کچھ صحافی بیچارے اندر ہیں یا کچھ خواتین اندر 9 مئی کے واقعے کے بعد ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں، یا چلے ان کے لیے بھی نہ اٹھائیں، وہ پولیٹیکل ایشوز کے اندر آ جاتا ہے کہ جو اتنے اسٹیگرنگ بل آ رہے تھے بجلی کے، کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور پیٹرول کی پرائزز اتنی ہائی، اس کے لیے کب سے میں انتظار کر رہی تھی کہ جماعت اسلامی بڑا ایک پازیٹیو رول ادا کرتی ہے تو کچھ اس طرح کا پروٹیسٹ دیکھنے میں آئے گا. لیکن جو لوگ آپ کے اپنے ملک میں مر رہے ہیں، جو بیچارے ایک بڑی ہی پیتھیٹک زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، بڑی ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، بریڈ اینڈ بٹر کے اوپر آ گئے ہیں، ان کے لیے تو آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم اگر جاگتے بھی ہیں تو ان لوگوں کے لیے جاگتے ہیں جو کہ ہم سے کافی میلوں دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم کیا کریں گے؟ صرف دعا کریں گے، یا پھر بلے پہ یہ سٹیکر لگا کے نا اپنی بڑی وہ شو کریں گے کہ جی ہم تو بڑا ان کے ساتھ ہیں. میں اعظم خان صاحب کو ہیرو مان لوں گی کیونکہ ان کے لیے لکھا ہوا تھا وہ ہیرو ہیں، کہ اگر وہ سی پی ایل کے اندر، لنکا لیگ کے اندر، اور جو لیگز کھیلتے ہیں نا، کسی ایک لیگ کے اندر بھی وہ سٹیکر لگا لینا تو ہم ان کو ہیرو مان لیں گے کہ بھئی واقعی وہ ہیرو ہے. ساری جا کے تان جو ہے آپ کی پی سی بی میں ٹوٹتی ہے، جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ابا بیٹھے ہوئے ہیں اور جو
آپ کے چاچو ہیں وہ ڈومیسٹک کے اندر ہیں، تو مطلب جہاں پہ آپ کو سیکیور کرنے والے اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ آپ ہیرو بن گئے. ایسے تو بھائی ہیرو نہیں بنتے نا، جنگ کے میدان میں آئیں، کسی لیگ کے اندر کے سٹیکر لگائیں تو ہم مانیں. اور پی سی بی کو یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو ڈیل کیا ہے ان کو سلام ہے بھائی، کہ آپ نے مزید ایک نئی آگئی مسئلے مسائل کم نہیں ہیں، آپ نے مزید پاکستان کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے کہیں نہ کہیں ایک مسئلہ پیدا کر دیا ہے. بات کر لیتے ہیں. اور محمد حفیظ نے جناب ہمارے جو پروفیسر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اگر آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں تو آپ کو واقعی یقین ہو جائے گا کہ ہی از اے پروفیسر، کہ جس طرح سے لاجکس کے ذریعے اور انالیٹیکل وے میں ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے سوالات کے جواب دیے ہیں، اور ایک اچھی پریس کانفرنس، پازیٹیو پریس کانفرنس انہوں نے کی. اور وہ جس طرح وہاب کی پریس کانفرنس کے اندر کلیئرٹی تھی تو ان کی پریس کانفرنس کے اندر بھی کلیئرٹی ہمیں دکھائی دی. انہوں نے کہا کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل، کوئی بھی غلط بات ہوتی ہے وہ والا نہیں ہے کہ جس کے اندر پہلے سے کہہ دیا کہ ہم تو آسٹریلیا جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو آپ دیکھیں ینگ ہیں وہ لڑکے، کنڈیشنز وہاں کی ایسی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اور ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہے. سو یہ ایک جو انہوں نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا یہ یقیناً ٹیم کے اندر بھی ہوگا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو ہیڈ کوچ ہے یہ آپ ہی رہیں گے یا کوئی اور آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ بینگ اے ٹیم ڈائریکٹر، جو ٹیم ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کا رول ہوتا ہے کہ اسٹریٹجیکل پلانز بنائے اور ان کی ایگزیکیوشن کو دیکھے. سو ہی سیڈ کہ ابھی تو ہیڈ کوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم ہائر کر لیں گے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہیڈ کوچ نہیں آنے والا ہے اور حفیظ ہی یہ جو ذمہ داری ہے اس کو کیری آن کریں گے. اور اس کے علاوہ حارث روف کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں نا، ایک جو ایک پازیٹیو یا آپ کہہ لیں کہ لگا لپٹا سا جواب دیا جو کہ واضح بھی نہ ہو اور اپنی بات بھی کہہ دیں. انہوں نے کہا بھائی سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستانی کرکٹ ہے، اس کے بعد کوئی انڈیویجول ہے. اور جب آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت اویلیبل ہیں ٹیم کے لیے. تو انہوں نے اپنا پوائنٹ بتا دیا ہے کہ کیا کہتے ہیں. اور این او سی کے حوالے سے کہا کہ جی ہم رولز بنا رہے ہیں اور جو این او سی کے رولز کھلاڑیوں کو کس طرح سے کن لیگز کے لیے ملے گی، کن کے لیے نہیں ملے گی، کیا پروسیجر ہوگا وہ بھی واضح ہو جائے گا. اور یہ جو رولز ہیں یہ کھلاڑیوں تک پہنچ جائیں گے جب یہ بن جائیں گے. تو اور رولز بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہماری پرائیورٹی ہے، کیونکہ ورلڈ کپ کے اندر یہ کافی شکایات آئیں کہ کھلاڑی فیٹک کا شکار ہیں اور انفٹ ہو گئے. تو اس دفعہ T20 ورلڈ کپ آنے والا ہے تو اس کو مد نظر رکھ کے ہم کھلاڑیوں کی کا جو ورک لوڈ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ سارے رولز بنائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ٹیم ہے جی اور سب سے پہلے پاکستان ہے. اچھی بات ہے، جو پازیٹیو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اور آئی ڈونٹ نو، کیونکہ پاکستان میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون کب تک ہے کب تک نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جب تک ہیں اس کو پازیٹیو وے میں لے کے چل رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور جی مزید انہوں نے کہا کہ جو ڈومیسٹک کے پرفارمرز ہیں ان کو چانسز دیے جائیں گے. اور بعض ڈومیسٹک کے کھلاڑیوں کے نام بھی لیے انہوں نے، جیسے کہ زاہد محمود ہو گئے، صاحبزادہ فرحان ہو گئے. ایکچولی ان سے کوسچن ہوا تھا احمد شہزاد کے بارے میں، کیونکہ احمد شہزاد جو ہیں وہ ڈومیسٹک میں کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور T20 ورلڈ کپ کے لیے وہ ایک کہیں نہ کہیں کنٹینڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. شعیب ملک بھی ہے. سو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ پرفارم کریں، جو بھی ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہا ہے جب جہاں پر جس کی جگہ بنے گی اسے موقع ملے گا. اور انہوں نے شان مسعود اور شاہین شاہ افریدی پر اپنا کانفیڈنس بھی شو کیا کہ یہ بڑے اچھے کیپٹن ہیں اور پاکستان کو فیوچر میں جا کے سرو کریں گے. بعض لوگوں نے کچھ کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی شاہدہ افریدی کا کوسچن پوچھ کے کہ وہ شاہین کو کیپٹن نہیں دیکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا جائیں بھائی ان سے پوچھیں، مجھ سے وہ پوچھیں نا کہ جس کے لیے میں اکاؤنٹیبل ہوں. سو جی اوور آل یہ ایک اچھی پریس کانفرنس تھی. کیپٹنس کی بات ہو رہی ہے تو آپ میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں شان مسعود کو کیسا کیپٹن دیکھتی ہوں. تو شان مسعود از اے ویری گڈ چوائس. اور بابر اعظم تو آ گئے، ورنہ شان مسعود کو ہی پہلے بڑا ایک اسٹرانگ کنٹینڈر دیکھا جا رہا تھا پاکستانی کیپٹنسی کا. اور اب ان کو چانس دیا ہے تو اچھی بات ہے وہ پروف کریں. اور آپ میں سے کسی نے یہ بھی مجھ سے پوچھا کہ آسٹریلیا میں کن پاکستانی کھلاڑیوں کی جانب سے اچھی پرفارمنسز آ سکتی ہیں. سو بیٹنگ میں یہاں پہ میں بات کر لیتی ہوں. میرے خیال سے بابر اعظم، شان مسعود جو کہ پہلے بھی T20 ورلڈ کپ میں بڑا اچھا پرفارم کر چکے ہیں آسٹریلیا میں، اینڈ محمد رضوان اینڈ سعود شکیل، یہ 3-4 ایسے نام ہیں جو کہ میرے خیال میں اچھا اسکور کریں گے. سائم ایوب کو آئی ڈونٹ تھنک سو موقع ملے گا.
اور بولنگ کے اندر سو آف کورس شاہین شاہ فریدی ہیں اور دیگر بالرز ہیں. دیکھتے ہیں نئے جو بالرز ہیں ان کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. بہرحال جی یہ ابھی تک کا پروگرام ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ہنستے مسکراتے رہیے گا. مجھے دیجیے پیاری سی اسمائل. جی بالکل یہی والی. اب آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ ہی کے بان.